दोस्तों, जो शख्स भी सूरतुल फातिहा निहार मुंह हाथ धोने के बाद और नाश्ता करने से पहले सूरतुल फातिहा को सिर्फ 3 बार पढ़ लेगा, ज़मीन फाड़ कर उसके घर रिस्क बरसेगा। अल्लाह पाक उसको इतना गनी कर देंगे, इतना गनी कर देंगे, जो कल तक दूसरों से उधार मांग रहा था, आज वो लोगों में बांटने वाला बन जाएगा। सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरह मुबारक है। जो शख्स भी सिर्फ 3 बार इसको सुबह पढ़ लेगा, अल्लाह पाक की रहमतें और उसकी करम नवाजिश रहमत के पानी के कतरों की तरह उसके ऊपर बरसेंगी। अल्लाह वालों, इस अमल को करने से घर में इतना रिस्क आता है, इतनी मालो दौलत आती है कि बंदा हैरान रह जाता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, ये रिस्क कहाँ से आ रहा है। अल्लाह वालों, गैब से मालो दौलत हासिल करने का ये सबसे मुजर्रब और बेहतरीन अमल है। अल्लाह वालों, इस अमल को रोज़ाना सुबह निहार मुँह कर लेना, लेकिन इसमें बुज़ुर्गों ने एक तमहीद बांधी है कि इस अमल को हफ्ते में 1 या 2 बार करो, क्योंकि जिसके घर ज़्यादा रिस्क आ जाता है, जिसको अल्लाह पाक ज़्यादा नवाज देते हैं, उसका गुमराह होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसमें गुरूर व तकब्बुर भी आने लग जाता है। तो इसको बुजुर्गान दीन ने कहा कि कदरे ज़रूरत आप लोग इस वजीफ़े को करो। अल्लाह वालों, आज जिस सूरत का ज़िक्र करूँगा, जिस सूरत का आपको अमल बताऊँगा और जो तरीक़ेकार बताऊँगा, इसको करने के बाद अगर आप लोग फ़कीर हैं तो आप लोग अमीर बन जाएंगे। अल्लाह पाक आपको बांटने वालों में शुमार कर देगा। अल्लाह वालों, आप लोग अगर गुर्बत की और तंगदस्ती की चक्की में पिस रहे हैं और ऐसी बंद गली में दाखिल हो गए हैं जहाँ से कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता, तो सूरतुल फातिहा के नूर से मुनव्वर होने का वक्त आ गया है। अल्लाह वालों, ये वो सूरत है जिस सूरत को जब नाजिल किया गया तो शैतान चीख मार के रोया। अल्लाह वालों, शैतान ने 3 मौक़ों पर चीख मारी थी। पहला मौका जब हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तौबा कबूल हुई। दूसरी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया गया, माबूस किया गया, इस फ़ानी दुनिया में भेजा गया, तब उसने चीख मारी। और तीसरा सूरतुल फातिहा के नाजिल होते वक़्त, क्योंकि इस सूरत की नवीद ना हमें तौरात में मिलती है, ना ज़बूर में मिलती है, ना इंजील में मिलती है, और इस जैसी कोई और सूरत या इस जैसी कोई फजीलत रखने वाली सूरत कुरान पाक में दूसरी कोई नहीं। अल्लाह वालों, सूरतुल फातिहा के कई सारे नाम इरशाद फरमाए गए हैं। अलगर्ज़ सूरतुल फातिहा को सूरतुल शिफा भी कहा जाता है। दोस्तों, जो शख्स भी इस सूरत को फ़र्ज़ नमाज में नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज जो है वो कबूल नहीं होगी, यानी कि सूरतुल फातिहा नमाज का रुकन है। चुनाचा सूरतुल फातिहा के बग़ैर नमाज सही हो ही नहीं सकती। जैसे कि सैयदिना उबैदा बिन समात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी एक हदीस है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी। इस अहदीस को इमाम बुखारी ने 756 नंबर पे नकल फरमाया और मुस्लिम ने, इमाम मुस्लिम शरीफ ने 394 नंबर पे रिवायत किया है। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, इस सूरत में सूरतुल फातिहा के वाजिब होने का बयान है कि सूरतुल फातिहा पढ़ना लाजिम है। चुनाचा सूरतुल फातिहा का मुतबादिल कोई नहीं है सिवाय ऐसे शख्स के लिए जिसे सूरतुल फातिहा नहीं आती हो। सूरतुल फातिहा कुरान करीम की अफजल तरीन सूरत है। चुनाचा इमाम तिरमिज़ी ने हदीस नंबर 2875 के तहत एक रिवायत ज़िक्र की है और इसे सही भी करार दिया है कि सैयदिना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से फरमाया, क्या आप ये बात पसंद करते हैं कि मैं आपको ऐसी अजीम सूरत सिखाऊं कि इस जैसी सूरत ना तो तौरात में थी, ना इंजील में थी, और ना ही ज़बूर में थी, और ना ही कुरान मजीद में,
اس جیسی کوئی اور صورت نازل ہوئی ہے؟ تو ابی بن کعب نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے ضرور سکھائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نماز میں کیسی قرات کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ اس پر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نازل ہوئی ہی نہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے فضائل اور احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں جو علماء کرام نے تفسیر میں سورۃ الفاتحہ کے تحت بھی ذکر فرمائے ہیں۔ ان فضائل میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی 1 آیت میں دونوں چیزیں مشترکہ ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعاؤں درخواست کا۔ صحیح المسلم میں باروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آخرت تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی طرح احادیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ ویسے تو سورۃ الفاتحہ کا پہلا نمبر ہے، مال و دولت میں بھی اس بندے کا پہلا نمبر لگ جاتا ہے۔ جو شخص سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 3 دن کا جو وظیفہ بتاؤں گا اس کو مسلسل پڑھ لے گا، اور اس کے علاوہ جو نہار منہ کا وظیفہ بتاؤں گا وہ پڑھ لے، کیونکہ یہ عمل ایسے اعمال ہیں ان کو کرنے سے رب کی ذات خوش ہو جاتی ہے۔ اور جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا اور جو میں آپ کو ترتیب سکھاؤں گا، اگر آپ لوگ اس کے مطابق اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیتے ہو تو یقین جانو اللہ پاک کی رحمتیں اور بارشیں آپ پر بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی۔ اللہ پاک غیب سے اتنی برکتوں کا نزول فرمائے گا، ایسے رزق آپ کو ایسے وافر ذرائعوں سے ملے گا، آپ لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ پریشان حال ہیں یا تنگ دست ہیں یا پھر کسی بیماری میں اور کوئی لا علاج بیماری میں گرفتار ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی لا علاج بیماری میں گرفتار ہے، تو پھر وہ اس وظیفے کو کر سکتا ہے، سورۃ الفاتحہ کا یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ وظیفہ یقین کریں ایسا عمل ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظائف وہ ہوتے ہیں جو سینہ بہ سینہ آتے ہیں، جو کتابوں میں وارد نہیں ہوتے، جو سینوں سے سینے تک چلتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ نے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے کرنا ہے کہ گویا جب آپ لوگ اس وظیفے کو کر رہے ہوں،
اس عمل کو کر رہے ہوں تو اللہ پاک کی رحمتیں اپنے اوپر بارش کے قطروں کی طرح برستے ہوئے محسوس کریں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی تاثیر بہت ہے۔ اس عمل کی جو میں آپ کو خاص اجازت دے رہا ہوں وہ عام ہے، لیکن اس ویڈیو کو مکمل جو دیکھے گا اجازت صرف اس کو ملے گی، کیونکہ آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں۔ جو ہم لوگ وظیفے کی خاصیت آپ کو بتاتے ہیں، جو طریقہ کار بتاتے ہیں، کچھ طریقہ کار شروع میں بتاتے ہیں، کچھ درمیان میں بتاتے ہیں، کچھ حصہ اینڈ میں بتایا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں گے تبھی تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو بتایا کیا جا رہا ہے۔ اور آج کی ویڈیو وہی بندہ پوری دیکھے گا جو تنگ دست ہے، جو پریشان حال ہے، جس کے معاملات میں آسانیاں نہیں ہو رہی، جو تنگ دست ہے۔ اگر وہ بندہ میری اس ویڈیو کو دیکھے گا تو یقین کریں اس کی جو ہے وہ رنگ ڈھنگ ہی بدل جائیں گے۔ اللہ پاک اس کو اتنا غیب سے نواز دیں گے کہ یقین کریں گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ والوں، یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جس نے بھی اس وظیفے کو کیا تو یقیناً اس نے وہ چیز پا لی جس کی نیت سے اس نے اس عمل کو کرا۔ سب سے پہلے میں آپ کو نہار منہ کا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ نہار منہ جب آپ لوگ صبح اٹھتے ہیں تو منہ ہاتھ دھونے کے بعد، یعنی کہ منہ ہاتھ دھو لیں۔ اگر آپ صبح اٹھ کے مسواک کرتے ہیں تو مسواک کر لیں۔ الغرض مسواک تو جیسے ختم ہی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ سنت جو ہے اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، تو لہٰذا اگر آپ لوگ مسواک کریں گے تو بہتر ہے۔ نہیں کرتے پھر جو آپ ٹوتھ برش کرتے ہیں وہ آپ کر لیں، منہ ہاتھ دھو لیں، یعنی کہ آپ کی حالت تھوڑی بہتر ہو جائے، آپ کے منہ سے جو بدبو آ رہی ہے وہ بند ہو جائے، آپ کا جو حال ہے وہ ٹھیک ہو جائے، جو آپ کے چہرے پر سونے والے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے، اللہ کی ثنا کرنی ہے۔ جب آپ لوگ دن کا آغاز اس صورت سے کریں گے تو خود سوچیں پورا دن تو برکتوں والا گزرے گا، پورا دن تو رحمتوں والا گزرے گا۔ پہلے کے دور میں جب بھی بندہ اٹھتا تھا سونے سے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور سورۃ الفاتحہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پڑھتا تھا، لیکن آج کل تو یہ سنت ہم سے رخصت ہی ہو گئی ہے، یہ طریقہ کار ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ آج صبح آنکھ کھلتے ہی ہم لوگ موبائل پہ دیکھتے ہیں کوئی میسج تو نہیں آیا ہوا، کسی نے اسٹیٹس تو نہیں لگایا، اگر لگایا ہے تو پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ والوں، جب تک کہ مسلمان نبی پاک کی سنتوں کے مطابق چلتا تھا، نبی پاک کے نقش ہوئے قدم کے مطابق چل رہا تھا تو ہم لوگ کامیاب تھے۔ آج ہم لوگ کیوں اتنا زوال کا شکار ہیں؟ آج کیوں ہم لوگ اتنا پریشان ہیں؟ آج کیوں کافر ہم پر مسلط ہو گئے ہیں؟ آج کل کیوں وہ جاہل سیٹ بن کے بیٹھے تھے جو بالکل بھی سیٹی کے حقدار تھے ہی نہیں، آج ہم لوگ خود دیکھ رہے ہیں جو گورنمنٹ ہے وہ نااہل ہے، وہ بالکل ہی نااہل ہے، اس کے اندر اہلیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ البتہ الغرض جاہلوں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، اور جب پڑھے لکھوں کی قیادت جاہلوں کی ہاتھ میں ہوگی تو اللہ والوں خود سوچو بربادی تو مقدر میں آئے گی ہی نا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے ضرور بضرور یہ تہیہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے۔ تو اللہ والوں، سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو جائیں۔ اگر آپ لوگ صبح باوضو ہو سکتے ہیں تو بہترین ہے، اگر فجر کی نماز پڑھیں گے تو اور زیادہ اچھا ہے، تہجد میں پڑھیں گے تو اور زیادہ اچھا ہے۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں دیکھا یہی جاتا ہے کہ بندہ صبح آفس جانے کے لیے اٹھ جاتا ہے، تہجد میں نہیں اٹھتا۔ جو لوگ تہجد میں اٹھ سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، جو لوگ فجر میں اٹھ سکتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، لیکن جو یہ دونوں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بھی یہ وظیفہ اپنی جگہ بہترین اثر کرے گا، لیکن بے نمازی کا یقین کرے حال بہت برا ہوگا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوشش کریں کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے آپ لوگ پہلے پڑھ لیں گے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، آنکھوں کو بند کریں اور اپنے تصور میں آپ لوگ اس چیز کو لے آئیں جو آپ لوگ چاہتے ہیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں، مال و دولت، یعنی کہ جو آپ کا مقصد ہے، جو جائز مقصد ہے، جو مقصد ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، اللہ پاک ضرور مجھے عطا کرے گا، اس کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو کھول لینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک پہ صرف ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل حمدللہ رب العالمین۔ مل آپ نے پڑھنا ہے، میم اور لام کو زیر سے ملا کے پڑھیں گے، یعنی کہ بسم اللہ کی جو میم ہے اس کو لام سے زیر میں لے کے پڑھیں گے، مل حمدللہ رب العالمین، اور پوری آپ لوگ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں گے اور اینڈ میں آمین بھی کہیں گے۔
آمین بالجہر کہا جائے گا، تھوڑا زور سے آمین کہا جائے گا کہ جو آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ آپ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہرگز بھی دکھاوا کرنا نہیں ہوگا، اس کا مقصد صرف یہ بتانا ہوگا کہ آپ لوگ بھی پڑھ لیں، اور آپ نے صرف 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ نے پڑھنی ہے۔ آمین بھی کہنا ہے اور آمین بالجہر کہیں گے، تھوڑا زور سے کہیں گے آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے، اور آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ہی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، بسم اللہ پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ہر بندہ بسم اللہ کو چھوڑ کر آج کل کھانا کھا رہا ہے، وہ بسم اللہ و اعلیٰ برکت اللہ تو پڑھ لیتا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم شروعات میں نہیں پڑھتا۔ جس کام کی شروعات میں بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اس کام میں شیطان مداخلت نہیں کرتا۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ اپنے کام میں شیطانوں کی مداخلت کو پسند نہیں کرتے تو اللہ والو پھر آپ لوگ ضرور و ضرور ہمیشہ کامیاب رہیں گے، کیونکہ شیطان کوئی نہ کوئی اپنا ایسا ہتھ کنڈا ضرور اختیار کر لیتا ہے جس سے مسلمان کو کہیں نہ کہیں سے نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یا تو اس میں گھمنڈ آنے لگ جاتا ہے، یا اس کے اندر خود اعتمادی آنے لگ جاتی ہے کہ میں ہوں تو کام چل رہا ہے، میں جب نہیں ہوں گا تو برباد ہو جائے گا، یعنی کہ کچھ نہ کچھ طریقے سے شیطان چل رہا ہوتا ہے چال۔ تو لہٰذا بسم اللہ ضرور پڑھا کریں، اور بسم اللہ سے ہی اپنی صبح کی آغاز کرا کریں، اور بسم اللہ اور آیت الکرسی سے اپنا اختتام کرا کریں۔ تو اللہ والوں 33 بار پڑھا جائے گا، اس کے بعد پھر آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں گے، یہ صبح کا عمل ہو گیا۔ اس کو آپ لوگ روزانہ کر لیں۔ اول روزانہ تو کرنے کا بزرگان دین نے منع کرا ہے، لیکن 2 ہفتے یا 3 ہفتے تک آپ لوگ روزانہ کریں، تاکہ آپ کے پاس پہلے اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ آپ اپنا گزارا کر پائیں۔ اور جو دوسرا وظیفہ ہے جو 3 دن کا عمل ہے، اس 3 دن کے عمل کو یہ ملاحظہ کر لیں کہ وہ 3 دن کا عمل آپ لوگ کس طریقے سے کریں گے، کیونکہ ان 3 دن کے عمل کے اندر آپ کو تھوڑی سی محنت تو کرنی ہوگی۔ تو اللہ والوں، سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کون سا؟ نبی پاک کی جو ذات پاک پہ آپ پیش کرتے ہیں درود ابراہیمی، وہی پڑھیے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور بسم اللہ کی میم کے ساتھ ہی ملا کر آپ لوگ پڑھیں گے، یعنی کہ بسم اللہ کی جو میم ہے اس سے آپ لوگ ملا کر ہی پڑھیں گے، اور آپ نے 140 بار پڑھنی ہے، 140 بار 140 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ اور اس کے جو حروف ہیں وہ بھی لگ بھگ اتنے ہی بنتے ہیں، اور اس کی تعداد بھی اتنی ہی بنتی ہے۔ اور آپ نے ایک پانی کا گلاس یا پانی کا جگ اپنے پاس ضرور رکھنا ہے، کچھ پانی کا کچھ لکوڈ اپنے پاس رکھیں، اس کے اوپر دم کر دیجئے گا۔ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد اس پانی پر دم کر دیجئے گا، اور اس پانی پر دم کرنے کے بعد اس پانی کو خود پی جائیے گا۔ اور پانی کو پینے کا مقصد کیا ہے کہ آپ پانی کو پئیں گے تو آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اللہ والوں، اس کا سب سے بہترین حاصل آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے اندر کی جو بیماریاں ہیں وہ مر جائیں گی۔ دیکھیں، بیماری ایک صورت میں نہیں ہوتی، بیماری تکبر کے صورت میں بھی ہوتی ہے۔ بیماری خود اعتمادی، خود غفلت کے اندر پڑ جانا، ڈپریشن میں چلا جانا، اپنی سوچ میں چلے جانا، جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، جو دوسرا کر رہا ہے وہ غلط ہے، اسے کہتے ہیں خود اعتمادی۔ تو آپ لوگ اگر اس دلدل میں گرے ہوئے ہیں نا، اس جراثیم میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک اس سے آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ الغرض آپ کے اندر ایک ایمان کی لو جو ہے وہ تیز، وہ گرماہٹ تیز ہونے لگے گی، آپ لوگ اپنے اندر گرمی محسوس کریں گے۔ وہ گرمی ایسی ہوگی کیونکہ دیکھیں جو پڑھائی ہوتی ہے نا، وہ جو عاملین حضرات ہیں وہ جانتے ہیں پڑھائی گرم ہوتی ہے، پڑھائی آگ کی طرح ہوتی ہے، اور پاکی بھی آگ کی طرح ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا گرم محسوس کریں گے جب آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے۔ فکر نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ گرماہٹ آپ کے اندر ایک نور کی چمک پیدا کرے گا، آپ کے اخلاق کو منور کرے گا۔ اگر آپ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں تو آپ کا اخلاق بہتر ہوتا چلا جائے گا، آپ کے اندر سے ایک ایسی طاقت بیدار ہو جائے گی کہ جو آپ کی زبان کو غلط طرف جانے نہیں دے گی۔ الغرض جب تک کہ آپ لوگ اپنے نفس کو کچل نہیں دیتے ہیں، تب تک کہ یہ چیز آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ کو بالکل بھی دوسروں کی طرف مائل نہیں ہونے دے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور یہ عمل دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ عمل یقین کریں بڑا مؤثر ہے۔ اور اس ویڈیو کو اگر پورا نہیں دیکھا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اللہ والوں، ہم سب یقین کریں جس دور سے گزر رہے ہیں، جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، ہم سب اپنا حال جانتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس کے اول آخر درود پاک بھی پڑھنا، وظیفہ مکمل ہو جائے گا آپ کا۔ پھر آپ نے پانی پہ دم کر کے وہ پانی کو پی لیے گا، اور ہر بار بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی، اور ہر بار آمین بالجہر بھی کہا جائے گا، تھوڑا زور سے آمین کہا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس وظیفے کو مکمل کریں گے، اور 3 دن تک کے ٹائم ایک ہی رکھنا ہے، 2 بجے کر رہے ہیں 2 بجے کریں، ظہر کے بعد کریں ظہر کے بعد کریں، جو آپ کے ٹائم ہوگا۔ آپ صبح کے ٹائم کرنا چاہتے ہیں، آپ شام کے ٹائم
آپ نے وقت ایک ہی متعین کرنا، 3 دن روزانہ کرنا ہے کنٹینیو. ایک دن میں ہی آپ کے معاملات آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی 3 دن رکھ کے ہی کرنا ہے تاکہ آپ لوگ اس وظیفے کا جو ایک پورا چلہ ہے وہ کمپلیٹ کر لیں. اللہ والوں، یہ وظیفہ یقین کریں بڑا طاقتور ہے. دوستوں کو بھی بتائیے گا، چھوٹی سی دعا کر رہا ہوں اس میں شامل ہوئیں. اور اگر آپ لوگ آمین اپنے نام کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں اور خاص دعاؤں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو بالخصوص ایک بار آمین اور اپنا پورا نام اور اللہ پاک کے کوئی سی بھی 2 صفاتی نام پڑھ کر آپ لوگ اپنا نام لکھ دیں. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ملک مولا، یا ملک کریم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا ذی الجلال والاکرام، یا مالک القدوس. تیرے عاجز و لاچار گناہ گار بندے نے میرے مولا تھوڑا سا بیان کرا اور کچھ وظیفہ بتانے کی کوشش کری. میرے مولا جو بندہ بھی اس عمل کو کرے اس میں برکتیں پیدا فرما، اس کی تمام غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، ایسے وافر مقدار ذرائع عطا فرما جس کو اختیار کرنے کے بعد ہم لوگ گمراہ نہ ہوں. ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا جو مانگ پائے عطا فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر ہو عطا فرما. جو تنگ دست ہیں میرے مولا ان کی جھولیاں بھر دے، جو بے اولاد ہیں ان کی جھولی میں اولاد ڈال دے. میرے مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور کر دے. میرے مولا جو تیری یاد میں تڑپ رہے ہیں ان کو میٹھا میٹھا مدینہ اور مکہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.